अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी ने 9 मई के हवाले से फैसला सुना दिया है और 9 मई 2023 को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए ये कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर्स जो हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन ऐसे में शाह महमूद कुरैशी को जो लेवरेज दिया गया है, क्या ये कोई सियासी हिकमत अमली है या जो कहा गया इस फैसले में कि एविडेंस नाकाफी थे जिसकी वजह से उनको बरी कर दिया गया इस केस में, इस मामले पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बकिया मामलात हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि बानी के बेटे जो हैं जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे एहतजाज की सियासत को किस तरह से लेकर चलेगी, क्या कोई मुफाहमत का रास्ता PTI को मिलेगा या नहीं, इस मामले को भी ज़ेरे बहस लाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का दौरा लीबिया के साथ दिफाई ताउन के हवाले से पाकिस्तान के कुछ MOU पर साइन भी पाकिस्तान ने किए हैं और दिफाई लिहाज से अब क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इस मामले पर बात करेंगे। UN की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत की जानिब से पहलगाम का जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया था वो झूठा और बेबुनियाद था और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया वो भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी थी। अब भारत जो आलमी तौर पर बेनकाब हो गया है, इसका भारत को क्या नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे तवानाई के शोबे में सार्फिन के हक़ में होने वाले कुछ फैसलों के असरात का अहाता किया जाएगा कि अब सार्फिन को सोलर के साथ साथ बिजली सस्ती करने के हवाले से भी कुछ नई खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे 9 में केसेस में जो फैसला आज आया है उस फैसले पर इमरान साहब का तबसरा लेना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या समझते हैं, आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी? देखें ज़ैनब, बात ये है कि आज का जो फैसला है वो बड़ा कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिस पे आप ये कहें कि अनहोनी है। ये पहले ही नज़र आ रहा था कि इसी तरह से होगा। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है तो उस पर मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो यहाँ थे ही नहीं, तो उन्हें सज़ा कैसे सुनाई जा सकती थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो माइनस इमरान मुहिम चल रही है शायद इसका भी उसमें किरदार है। बहरहाल असल चीज़ ये है कि PTI की सियासत को समझने के लिए आप ये देखें कि PTI चाहती क्या है। PTI चाहती ये है कि किसी तरह से भी खान की रहाई हो। अब इमरान खान की रहाई उनका एक सिंगल एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा। अभी तो बानी से मुलाकात उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। वो कह रहे हैं कि इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये सब सानवी चीजें हैं, असल एजेंडा खान की रहाई है। अब उसके लिए ये जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये जितनी चीजें हो रही हैं, अब देखें कि ऐसे तो नहीं हुआ कि अचानक खान के दोनों बेटे बैठे और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, या एकदम से इंडियन चैनल पे खान की बहन बैठी और उसने इंटरव्यू दे दिया। ये बाकायदा प्लान करके लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए से, PR फर्म्स के ज़रिए से ये सब कुछ अरेंज किया गया और उसके बाद ये इंटरव्यूज़ हुए हैं। अब ये देखें, ख्वाहिश सिर्फ ये है PTI की कि किसी भी तरीके से, किसी तरह से ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि हुकूमत जो है वो घुटनों पे आए और हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको मजबूर किया जाए कि वो खान को रहाई के बारे में सोचे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मैं नहीं समझता, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, कि अभी फौरी तौर पे मुझे खान के लिए कोई रिलीफ नज़र आए। केस पर बात करेंगे। शफीउल्लाह जान, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। शफीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अदालती फ़ैसले को, क्योंकि एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 55 केसेस में वो इन्वॉल्व थे, नामजद थे, तो अब इस केस में जो उनको बरी किया गया है, इस फैसले को क्या समझते हैं? फिर बैलेंसिंग ऑफ जस्टिस है या कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। डे 1 से हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई में जितने केसेस बनाए गए थे वो एक सियासी इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए थे। आपने देखा होगा कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को तोड़ा गया, निशान छीना गया, हमारे लोगों को जेलों में डाला गया, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। और जिस तरह हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है पिछले 9 अप्रैल से लेके, जब से रिजीम चेंज हुआ है तब से लेके आज तक, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। आज का जो फैसला आप आया है उसमें आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, खुशाइन बात है, लेकिन बाकी हमारे जो असीरान हैं उनको 10-10 साल सजा सुना दी गई है। अब ये एक तरफ से अगर आप देखें तो ये इमरान खान साहब के साथ जो लोग खड़े हैं
جو وفاداریاں نبھا رہے ہیں, جو ان کے بیانیے کے ساتھ آج بھی چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا. اچھا شفیع اللہ جان صاحب, گزارش یہ ہے جو فوٹیجز ہیں جن میں پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کرتے نظر آتے ہیں, جن میں سیاسی لیڈرشپ جو ہے ان کو پرووک بھی کر رہی ہے, اس طرح کے, میں یہ نہیں کہتا ہرگز کہ 100% سب کچھ آپ کے لوگوں نے انہی لوگوں نے کیا ہے جن پہ مقدمات ہیں, یقیناً کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں اور جن کے خلاف ثبوت موجود ہے, کوئی فوٹیج موجود ہے, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, بالکل ان کو پکڑا جائے, ان کو سزا دی جائے. اور جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں وہ 9 مئی کی سزاوار ہیں. جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, اگر وہ فوٹیج میں بھی ہیں, وہ کسی اور پارٹی میں چلے گئے یا پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے راستہ جدا کر لیا تو وہ بالکل صاف ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں. اکثر گورنمنٹ سر ایسا کہتے ہوئے دکھائی. زینب یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس طرح کی چیزیں شکوک پیدا کرتی ہیں, لیکن سر آپ یہ فرمائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے حوالے سے آج کل بڑی خبریں گرم میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں پاکستان میں آمد کے کتنے چانسز ہیں, اور وہ جب آئیں گے تو کیا صرف اپنے والد سے ملاقات کریں گے یا کسی سیاسی سرگرمی میں بھی حصہ لیں گے, کسی تحریک کی قیادت کریں گے؟ بالکل, آپ نے دونوں بیٹوں کا ویلاگ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں, ایک انٹرویو انہوں نے دیا اور اس میں انہوں نے عندیہ بھی دیا پاکستان آنے کا جنوری میں. بالکل ان کا حق ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور اپنے والد سے ملاقات کرے. عمران خان صاحب ان کے والد ہیں, ان کے والد کو جعلی مقدمات کے اندر اس وقت آئسولیٹ کیا گیا ہے, ڈیڈ سیل میں رکھا ہوا ہے. وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہے اور وہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے, سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں اور وہ ان کے والد صاحب بھی ہیں. بالکل ان کو آنا چاہیے. وہ جب بھی آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کمپلیٹلی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ ان کی ملاقات اپنے والد صاحب سے ہو. اچھا شفیع اللہ, گورنمنٹ ایسا دکھائی دیتی ہے کہ شاید جو دھرنے یا احتجاج کیے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے تاکہ حکومت آپ لوگوں سے بات چیت کر سکے. گورنر کے بھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کچھ اس پر تبصرہ کیا ہے, ایک دفعہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر آپ سے کامنٹ بھی لیتے ہیں. سی ایم صاحب ہیں اور ان کی جو پوری کابینہ ہے ان کو اڈیالہ کے بجائے جو ہے وہ پشاور میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارے صوبے کی باغ دور سنبھال سکے. وہاں پر بڑی الارمنگ سچویشن ہے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, اسمگلنگس کی وجہ سے, باقی جو ہمارے ایشوز چل رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور جو ان کے قیدی ہیں وہاں پر وہ تو اپنی سزا بھگت کے جائیں گے. وہ نہ اڈیالہ جیل سے باہر دھرنے سے یا ڈی چوک دھرنے سے یا کسی اور جگہ پہ دھرنے سے یا جلوس کرنے سے یا اسلام آباد بند کرنے سے یا پشاور بند کرنے سے ان کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب تو رہا نہیں ہوں گے. اچھا شفیع, فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو کہا آپ نے سنا, ان کا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ اسلام آباد بند کر لیں, پشاور بند کر لیں, عمران خان کی سزا ختم نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے قاسم اور سلیمان انٹرویوز دے رہے ہیں, بانی کی بہنوں نے بھی انڈین ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے, یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے. یہ بھی شاید کوئی کیمپین کا حصہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن ریسورس رپورٹ بھی آئی جس میں یہ کہا گیا کہ بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تشویشناک بات ہے, اس قسم کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں. تو یہ بھی ایک طرف سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید صرف ایک کیمپین ہے, کسی کیمپین کے تھرو یہ سب کچھ انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں, رپورٹ شائع ہو رہی ہیں. اس پر بھی تبصرہ کیجیے گا. دیکھیں, جہاں تک گورنر صاحب کی بات ہے اور آپ نے ایک کلپ بھی ان کا چلایا, گورنر کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ آئینی پوسٹ ہوتی ہے, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن گورنر صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. وہ خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی بونے ہیں, انہوں نے بارہا تحریک انصاف سے شکست کھائی ہے. ایون انہوں نے ایم پی ایم این اے کا الیکشن تو چھوڑیں, پچھلے میئرشپ کے الیکشن میں یہ کھڑے تھے, اس میں شکست ان کا مقدر بنی. تو ایک ہارے ہوئے شخص ہیں اور وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا کے منصب پہ فائز ہیں. اور جہاں تک انہوں نے گورننس کی بات کی, صوبے کی حکومت کی بات کی, تو ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک نیوز دیکھی ہوگی کہ کے ایم سی نے کراچی میں 3 بسز کی مرمت کی, اس پہ 9.5 کروڑ روپے کا بل بنا ہے. تو ان کے اپنے حالات تو یہ ہیں, اور پیپلز پارٹی کے لیے کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ان کی تاریخ دیکھیں تو مسٹر 10% کے نام سے کون مشہور ہے. تو وہ ایک انریلیونٹ بندے ہیں, ان کا ٹارگٹ صرف عمران خان اور تحریک انصاف ہے. اور جہاں تک تحریک کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب نے تحریک کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کو, علامہ صاحب کو دی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, جو خیبر یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں,
وہ مختلف جلسوں سے اس وقت خیبر پختونخوا میں خطاب بھی فرما رہے ہیں, وہ جلسے منعقد کروا رہے ہیں, وہ انٹریکشن کر رہے ہیں اپنے ورکر سے, عوام سے. اور جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں شفیع اللہ جان صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ یہی الزام تو عائد کرتے ہیں کہ بطور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے نا وہ شاید صوبے کو وہ ٹائم نہیں دے رہے, بلکہ ان کا زیادہ ٹائم اڈیالہ کے باہر گزرتا ہے یا ان چیزوں میں گزرتا ہے. بلکہ آپ نے گڈ گورننس کی بات کی تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا, آپ کو وہ سناتے ہیں, پھر آپ کی رائے جانتے ہیں. سنائیں جی ذرا. آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے, آپ لوگوں کو کھیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے. عوام مر رہی ہے بھوکی, عوام آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے, ہسپتال میں مریض رول رہے ہیں, اسکولوں میں بچے رول رہے ہیں, سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے. ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے پرفارمنس کچھ نہیں ہے, بیانیہ سارا کچھ ہے. جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے, ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے. اور آج 1.5 سال پونے 2 سال کے اندر الحمدللہ پاکستان از بیک آن ٹریک. جی جناب. بالکل, آپ نے مریم صاحبہ کی ایک کلپ چلا لی ہے جو میں نے سن بھی لی ہے. دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ مریم صاحبہ جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب کی, وہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے میر شرافت صاحب سے. ان کا لیڈر نواز شریف جو ہے وہ یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے. تو یہ کس منہ سے جمہوریت کی پرفارمنس کی گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تیسری دفعہ یہاں حکومت میں ہیں. اگر ہماری گورننس نہیں ہوتی تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے. اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کا آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں پہ کسی پارٹی نے دوسری بار گورنمنٹ نہیں کی, ہم تیسری بار گورنمنٹ میں ہیں. ہماری پرفارمنس تھی, ہم نے کچھ ڈیلیور کیا, ہماری گورننس بہتر ہے, تو ہم یہاں پہ حکومت میں ہیں. ان کے کرپشن کے, ان کے مس گورننس کے ایشوز آپ کے سامنے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ کہہ رہی ہے. اگر یہ گورننس کے حوالے سے گورنر راج کی بات خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں تو پھر کرپشن سے اور گورننس کے لحاظ سے تو گورنر راج پنجاب اور سندھ میں لگنا چاہیے. اچھا شفیع, یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے جنوری میں بیٹے بھی آ رہے ہیں, کیا احتجاج کو لے کر آگے چلیں گے آپ لوگ, یا پھر کوئی مفاہمت کا کوئی راستہ تلاش کریں گے؟ کیونکہ مفاہمت تو پھر اس طرح سے نہیں ہوتی کہ انڈین میڈیا کو جا کے انٹرویوز بھی دیے جائیں اور پھر اڈیالہ کے باہر بھی احتجاج کیا جائے اور تمام جو معاملات ہیں وہ خراب کیے جائیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, آپ لوگوں کی آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ حکومت ان سے بات کرے اور بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکلے. دیکھیں اس وقت آپ پاکستانی میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستانی میڈیا کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. کیا آپ عمران خان صاحب کی تصویر چلوا سکتی ہیں اپنے چینل پہ؟ سر لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو بھی کہیں, ہم آپ کی آواز جو ہے پوری عوام تک پہنچائیں. ہم تو آپ کا نیریٹو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں آپ سے حکمت عملی بتائیں. اچھا شفیع صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑی جو ہے نا مدلل گفتگو کرتے ہیں. ذرا تھوڑا سا فلیش بیک میں چلے جائیں. ایک وقت ایسے تھا جب آپ کی حکومت تھی وفاق میں, پنجاب میں, کے پی میں, کیا اس وقت ہم نواز شریف کی تصویر چلا سکتے تھے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ بھی علم ہوگا, میرے کویشچن کا مطلب یہی تھا کہ آپ اس پوائنٹ پہ آئیں. دیکھیں جب آپ کو اسکرین نہیں مل رہی, آپ عمران خان صاحب کا نام لکھ نہیں سکتے, تو ہم عمران خان صاحب کہتے ہیں, آپ عمران خان صاحب بھی اکثر لوگ نہیں کہتے. جب آپ اتنی سینسرشپ ہو, جہاں پہ پولیٹیکل سپیس پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملتی ہو, تو اگر وہ انڈیا چینل پہ چلی بھی گئیں تو انڈین چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے ایسی کون سی بات پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف کی؟ تو جو انڈین چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے انٹرویوز ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. البتہ جہاں تک حکمت عملی کی بات آپ نے کی ہے, بالکل پاکستان تحریک انصاف اس وقت تحریک کی تیاری میں ہے. خیبر پختونخوا میں آپ ہمارے جلسے دیکھ رہے ہوں گے جس سے سہیل آفریدی صاحب خطاب بھی کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میرے حلقے کوہاٹ میں جلسہ تھا اور جو لوگوں کا نمبر تھا وہاں پہ وہ حیران کن تھا کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں سب سے بڑے جلسے سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں. وہ ایک امید کی کرن ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے. جو ہمارا انٹریکشن ہے, جو میس موبلائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تحریک کی تیاری ہے. چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. جب بھی وہ ڈیٹ دیں گے, جو بھی پلان دیں گے, دھرنے کا کہیں گے, اسلام آباد مارچ کا کہیں گے, خیبر
پختونخوا کی سرحدیں بند کرنے کا کہیں گے، پاکستان تحریک انصاف ان کو بیک کرے گی اور خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی تحریک کی تیاری کری۔ بہت شکریہ آپ کا شفیع اللہ، معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمران صاحب، آپ سے بھی کامنٹ لینا اس معاملے پر بڑا ضروری ہے، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری جو گفتگو ہے نا، جو ابھی شفیع اللہ جان صاحب بھی کر رہے تھے، دوسرا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، ابھی یہ سہیل آفریدی صاحب کو امید کی کرن قرار دے رہے ہیں۔ بالکل، یہ لوگوں کو اسی امید کے سہارے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت کر کیا رہی ہے؟ پی ٹی آئی اس جو اس کے عوام ہے، کوئی شک نہیں کہ عمران خان، شفیع اللہ جان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس وقت مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، ہم بھی اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کب تک لوگوں سے جھوٹ بولیں گے؟ اب دیکھیں آج کا جو فیصلہ آیا، اگر آپ اس کا دنوں کے حساب سے لگائیں تو یہ الگ ایک بحث ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط، سزا ٹھیک ہوئی یا غلط، لیکن جو سزا ہو گئی اس کے مطابق دن رات ملا کے 2030 تک یہ ساری قیادت اندر بک ہو گئی ہے۔ 2030 تک، کیونکہ 10 سال کی ان کو سزا ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ عوام کو کس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی آپ نکل آئیں، ابھی ڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے، ابھی خان باہر آ جائے گا، خان نے باہر آتے ہی ایک دم سے انقلاب آ جانا ہے، اس نے دوبارہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھ جانا ہے، اور خان صاحب کے وزیر اعظم بنتے ہی یہاں دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں۔ خدا کا واسطہ ہے، حقیقت جانیں، حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس ملک اور عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں یہ کوئی نیا اصول نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی انداز میں حل کیے جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی چاہتی یہ ہے کہ اس کا بھرم بھی قائم رہے، ان پہ یہ بھی نہ آئے کہ انہوں نے کوئی جو ہے نا بیک ڈور پہ چینل پہ کوئی ڈپلومیسی کی ہے یا ان سے کوئی بات چیت کی ہے اور سارے معاملات حل ہو جائیں، ایسے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ اب یہ تو معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن جنہوں نے معافی دینی ہے وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ معاملات کو حل کیسے کریں گے؟ اسی طرح کریں گے نا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات ان کی مرضی کے مطابق حل بھی ہو جائیں۔ معافی کا تو ان کو پہلے بھی کہا جاتا رہا، 9 مئی والے کیسز میں بانی معافی مانگ لے، اور رانا ثناءاللہ بھی پچھلے دنوں یہ بات کر رہے تھے۔ وہ یہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 چیزیں ہیں نا جو وہ سب سے پہلے آپ معافی مانگیں، اس کے بعد اگلے الیکشن تک خاموشی اختیار کریں۔ اب پی ٹی آئی نہ خاموشی اختیار کر سکتی ہے کیونکہ ان کا سیاست کا انداز اس طرح کا، اگر وہ خاموشی اختیار کریں گے تو وہ اپنی سیاسی موت کو خود دعوت دیں گے۔ دوسرا وہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ والے منہ نہیں لا رہے۔ معاملہ تو یہ ٹھیک ہے، مفاہمت کے ذریعے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ پاکستان تحریک کے پاس اب جو آپشنز ہیں، ایک طرف احتجاج ہے، دوسری جانب بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن بات چیت کے لیے عمران صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، تو پی ٹی آئی شاید خاموشی اختیار نہیں کر سکتی۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے فیلڈ مارشل کا دورہ لیبیا، دونوں ممالک کا دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان اپنی دفاعی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ ایسے میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دفاعی معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آگے چل کر اس معاملے پر بات کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سید عاصم منیر صاحب کے اس دورے کو؟ کیا لگتا ہے لیبیا بھی ہتھیاروں اور تیاروں کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ یہ جو ایک پوسٹ آپریشن بنیاد مرسوس جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور ایک ہمارا ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو جو ہمارا چل رہا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے جو بات سعودی عربیہ سے شروع ہوئی تھی۔ جہاں تک لیبیا کا تعلق ہے، لیبیا میں ایکچولی پوٹینشل بہت ہے ہمارے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کرنے کا، اور یہ 1970s میں ہوتی بھی رہی ہے۔ ہماری ایئر فورس کے پائلٹس وہاں پہ جاتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے، ان کے ساتھ فلائی کرتے تھے، ان کے کیڈٹس ہمارے پاس آتے تھے، اسی طرح آرمی کی کوارڈینیشن ان کے ساتھ تھی۔
تو ابھی وہ قذافی صاحب کے ٹائم میں تھا. پوسٹ قذافی ایرا میں چونکہ بہت زیادہ ویکیوم ہے وہاں پہ, ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس فورسز کی کنڈیشن پہلے تھی, بعد میں جو وہاں پہ سارے حالات ہوئے اور ڈسٹربنس ہوئی, اس کی وجہ سے اس کو شدید, اس کو آپ کہتے ہیں اس میں ڈیٹیریوریشن آئی ہے, اس میں کمی آئی ہے. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ جو دورہ ہے میرے خیال میں تو اس کے آہستہ آہستہ پتہ چلے گا, پوٹینشیل بہت ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اسٹارٹنگ ود دی آرمی, اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایئر فورس کی طرف بھی, JF-17 کی طرف بھی ان کی نظر ہو سکتی ہے. اور اس میں کافی برائٹ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیبیا کے ساتھ دفاعی تعاون کا جو ہے ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ. اچھا ساجد ابراہیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے خود ابھی JF-17 کا ذکر کیا, تو لیبیا ہو, مڈل ایسٹ ہو, یا ایشیا سے اگر کچھ ممالک ہوں, ان کا ذکر تو ہوتا رہتا تھا, لیکن اب یہ جو خبر آئی ہے کہ آسٹریلیا, جس کے پاس پہلے ہی امریکن اگر آپ کہیں تو 35AF اور 18FA جیسی ٹیکنالوجی موجود ہے, اعلیٰ درجے کے امریکی پلیٹ فارمز موجود ہیں, لیکن یہ جو خبر ہے کہ آسٹریلیا نے بھی MOU سائن کیا ہے, اور وہ بھی JF-17 تھنڈر جو طیارے ہیں ان کی خریداری کرنا چاہتا ہے. تو اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں کامیابی کے بعد کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ویسٹ کی طرف سے اس طرح کی بات ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ ویری آنیسٹلی ابھی اس پہ میں آفیشیل کنفرمیشن جو ہے میں نہیں کر سکتا. دبئی میں یقیناً ہم نے ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 کا MOU سائن کیا ہے, لیکن جب تک ہم آفیشلی اسٹیٹ یا ایئر فورس اس کو اناؤنس نہ کریں, میرے خیال میں ہم امید رکھ سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا کہ ایک چائنیز ٹیکنالوجی جو کہ پروون ٹیکنالوجی ہے, اب اس کو آسٹریلیا جیسا ملک جو ایک کانٹیننٹ بھی ہے, ایک ملک بھی ہے, وہ اگر اس کی طرف آتا ہے تو یہ ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی JF-17 کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن یہ چائنا کے لیے بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویسٹرن ورلڈ, آپ آسٹریلیا کو بھی اسی کا حصہ لیں اگرچہ وہ پورا مشرق میں ہے, لیکن ایک یورپین جس کو ہم امریکہ, یورپ اور آسٹریلیا کہہ سکتے ہیں, یہ ان کے ساتھ یا ان کا اپروچ کرنا شاید اس ٹیکنالوجی کے لیے یہ بہت بڑی چینج ہوگی, بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اور پھر اگر یہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ JF-17 پہ نہیں رکے گا, پھر اگر وہ F-35 ہے تو پھر J-35 کا بھی سلسلہ وہاں تک جائے گا. تو میں ابھی تو امید رکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی فائنل کنفرمیشن ہوتی ہے, ظاہر ہے ہمیں اکنامکلی بھی اس کا فائدہ ہوگا. لیکن سر بھارت کو جس طرح سے ہر فورم پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کبھی اپنا ڈیفنس سسٹم, ڈیفنس بجٹ بڑھا کر وہ اپنی ہزیمت مٹانا چاہتے ہیں, مختلف قسم کے حربے بھارت کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن UN نے ایک رپورٹ شائع کی ہے, اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلگام واقعے کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. بھارت نے جو الزام لگایا, اب تو بھارت جو عالمی طور پر بے نقاب ہو چکا ہے, تو سر اس رپورٹ پر آپ کیا تجزیہ دیں گے, اپنا کیا کامنٹ کریں؟ سر یہ بھی کہا گیا کہ بھارت نے جو حملہ کیا وہ عالمی قوانین کی شدید ترین خلاف ورزی تھی. جی بالکل, یہ تو اس رپورٹ نے صاف کہہ دیا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز ہے جس میں سارے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور ان کی ایک ٹیم بنتی ہے, کمیٹیز بنتی ہیں, ڈفرینٹ ہیں. جس یونائٹڈ نیشنز کی جس کمیٹی نے اس کی تفتیش کی ہے, انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ بھارت کوئی ایک بھی ثبوت نہیں دے سکا کہ پہلگام کے واقعے میں پاکستان کا ہاتھ تھا. کیونکہ پاکستان نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اوپن کہا تھا کہ آپ ایک انویسٹیگیشن کرا لیں, اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں یا تھرڈ پارٹی سے کروا لیں, جس کے لیے انہوں نے نہ کی. اور اب آپ یہ صرف دیکھیں کہ اس کیس کا بھارت نے مقدمہ ابھی 4 دن پہلے اس کی ایک جو رپورٹ ہے انہوں نے خود بنائی ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہوگی. اور بالکل یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک سبکی کے بعد سبکی بار بار ہندوستان کے لیے ہو رہی ہے, اور اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور بالکل یونائٹڈ نیشن نے جسٹیفائی کیا ہے کہ جب ثبوت نہیں تھا کہ پاکستان انوالو ہے, پھر اس کا ہمارے اوپر حملہ کرنا, کوئی ایک پروجیکٹائل ہو یا کوئی فالس فلیگ پورا آپریشن ہو, یہ بین الاقوامی جو قوانین تھی ان کی خلاف ورزی تھی, اور پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق یعنی کہ
ہم نے جو کچھ کیا اس کو جسٹیفائی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹی میں. اور یہ جو نیوز ہے یہ تو باقاعدہ ویسٹ امریکن میڈیا میں پبلش ہوئی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے رپورٹ. تو امریکن میڈیا نے اس کو ایز اٹ از وداؤٹ اینی نیگیٹو کمنٹ اس کو انہوں نے پبلش کیا ہے. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ یہ فرمائیے گا، جیسے ہم ابھی پہلے ذکر کر رہے تھے اور پاکستانی شاہینوں کا ذکر تھا کہ کس طرح سے مار کے حق میں انہوں نے جو فضاؤں پہ راج کیا اور الحمدللہ پاکستان کو اتنی عزت ملی. تو سر ذرا یہ فرمائیے گا کہ اب جو آپ دوزوں کا ہوا ہے، 8 آپ دوز جو 4 پاکستان میں تیار ہوں گی اور 4 چین میں اور پاکستان کو یہ ملیں گی، تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اب تو پھر پانیوں پہ بھی پاکستان جو نیوی ہے اس کا راج ہوگا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صاحب آپ دیکھیے کہ یہ مارکہ حق میں بنیاد منصوص میں، اور میں تو جب بھی میری آپ سے بھی بات ہوئی میں ضرور مینشن کرتا تھا کہ جو ہمارے ابھی نیول اثاثے ایسٹس ہیں ان کے ساتھ ہی نیوی نے صرف پوسچرنگ ایسی کی تھی اور کوارڈینیشن پاک فضائیہ کے ساتھ تھی کہ ان کا وکرانت ایک نوٹیکل مائل آگے نہیں آیا بلکہ اس کو واپس لے گئے. کیونکہ ہم نے جب فیصلہ کیا تھا کہ وی ول ہٹ بیک ویری ہارڈ، تو اس میں زمین، ہوا، فضا اور سمندر کے اوپر، سمندر کے اندر، یہ سب شامل تھا. تو جیسے آپ نے کیا، یہ ہنگور کلاس کی جو سب میرینز ہیں بہت ہی لیٹسٹ سب میرینز ہیں، اور جب ان کا کچھ باہر سے آنا، کچھ پاکستان میں بننا، یہ اس لیے بھی خوش آئند ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو رہی ہے. آپ نے ان کا ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ JF-17 جو تقریباً 52% پاکستان میں بن رہا تھا. دیکھیں کوئی انجن وغیرہ تو آپ باہر سے آتے ہیں، کچھ الیکٹرانکس آپ وہ تھرڈ سورس سے لیتے ہیں، سیکنڈ سورس سے لیتے ہیں. اب ود ان ویری شارٹ ٹائم، اور جو میں نے کہا کہ 52% یہاں پہ اور 48% چائنا میں بن رہا تھا، تو انشاءاللہ ویری شارٹ ٹائم یہ باقی کا جو 48% ہے یہ بھی پاکستان میں بننے جا رہا ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے اقدامات ہنگور کلاس کی سب میرین سے لے کے یہاں تک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گی. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ تھوڑی سی کیونکہ انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بھارت اور بنگلہ دیش کا جو معاملہ چل رہا ہے اور جو کچھ انڈیا نے وہاں بویا اب وہ کاٹ رہے ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے نوجوان عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد بھارت کے خلاف وہاں پہ جو پرتشدد مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ وہ قاتل جو تھے انڈیا سے آئے تھے، اب آپ اس میں آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اس پوری صورتحال پہ آپ کا کیا تبصرہ سر؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں 3 ممالک ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں. اسرائیل، ساری دنیا نے دیکھا ہوا اس کو. بھارت، جس کو امریکہ، کینیڈا، ایون آسٹریلیا کہہ چکے ہیں کہ دہشت گرد ان کے سپانسرڈ وہاں سے آئے ہیں. اور تیسرا ہے بدقسمتی سے ہمارا سو کالڈ برادر اسلامی ملک افغانستان. اس کے بارے میں بھی رپورٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی لوکل ملکوں کی آپ نے دیکھا ہے. اب جو جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، تو یہ 1971 کے بعد یہ سب سے بڑی بھارت کی ریجنل ڈپلومیسی میں شکست تھی، جو حسینہ واجد کو طلباء نے وہاں پہ مظاہرے کر کے بھاگنے پہ مجبور کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں جو بائکرز، اب ان کی تصویر بھی آ گئی ہے، وہ جب وہاں سے یہ قتل کر کے تو وہ گئے کہاں پہ ہیں؟ تو I have no doubt کہ را کا سپانسرڈ تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ ان کا آبجیکٹو ہو کہ ہم اس سے جو ہے حسینہ واجد کو یا عوامی لیگ تو دوبارہ سے اوپر سے لے آنے، لیکن یقیناً یہ جو الیکشنز ہونے والے فروری میں ماہ، یہ اس کو سیبوٹاج کرنے کا تھا تاکہ فساد ہو، انسٹیبلٹی رہے یہاں ان کے اندر، اور کچھ ٹائم یوں ہی چلتا رہے. اور اس دوران میں بھارت کو پھر سے جو مجیب فیملی، حسینہ واجد فیملی، اس کو واپس لانے کا موقع مل جائے. لیکن جہاں تک ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ غم و غصہ ہے. انہوں نے راجشاہی میں جو مجیب حسینہ واجد کی پارٹی کا آفس تھا اس کو جلا دیا ہے، اور ایون جو ایک نیوز ایجنسی بھارت نواز تھی اس کے آفیسز بھی جلا دیے ہیں. تو یہ اب ضرورت اس امر کی ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں بنگلہ دیش میں، میرے پرانے کلاس فیلوز ہیں، کہ اس چیز کو وہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کول ڈاؤن کریں
تاکہ الیکشنز اپنے ٹائم کے اوپر بڑی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوئنسی سے تھے یہ، لیکن شریف جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈھاکہ 8 سے یہ کھڑے ہو رہے تھے اور ان کا جیتنا تو یقینی تھا، تو یہ بالکل بھارت کی سازش ہے، لیکن میں یقین ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ سر پرابلم یہ ہے کہ اگر را اپنی اس طرح کی سرگرمیوں سے باز نہیں آئے گا تو پھر کیسے وہاں پہ کول ڈاؤن ہوں گے معاملات، بلکہ بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں ان کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر بھارت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بنگلہ دیش اور بھارت کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ بالکل سر، ایون بنگلہ دیش نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم اپنی 7 سسٹر سٹیٹس جو ہیں ان کو الگ کر لیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، پھر جو آزادی کی تحریک ان سٹیٹس میں چل رہی ہے پھر ہم بھی ان ایکٹیوسٹ کو پناہ دیتے ہیں پھر بنگلہ دیش میں، تو سر یہ تو پھر آگے جا کے بڑا جنگی ماحول بن جائے گا۔ بالکل پناہ بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ اب کہ کوئی باہنی بنی تو وہ ان 7 سسٹر سٹیٹس کے لیے بنے گی، اور یہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان کا کشمیر میں مسئلہ ہے، چین کے ساتھ مسئلہ ہے، نیپال کے ساتھ مسئلہ ہے، اور بلا وجہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادہ بگاڑ کے، تو میں نہ صرف یہ کہ جیسے آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اب کے کوئی باہنی بنی تو وہ ان 7 سسٹرز کی ہیلپ کے لیے بنگلہ دیش کی طرف سے بنے گی، ان کو سپورٹ بھی ملے گی اور ان کو ہائٹ بھی کیا جائے، ان کو سینکچوریز بھی ملیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ لیکن سر یہ تو چلے 7 سسٹرز کی بات تھی، اروناچل پردیش جو ہے وہ تو دیکھ لیں، وہ تو چین لینے جا رہا ہے، چین نے تو کہہ دیا ہے۔ اس سارے صورتحال پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت نے، جیسے آپ نے کہا، بویا تھا وہ کاٹ رہا ہے۔ اس نے ہماری طرف جو کرنے کی کوشش کی اس کو ہزیمت ہوئی ہے۔ اقصی چین میں 2 سال پہلے جو کرنے کی کوشش کی وہاں پہ مار بھی پڑی اور ہزیمت بھی ہوئی ہے، اور وہ ایریا پردیش کی طرف وہ آئے گا۔ نیپال سے تعلقات اس کے کشیدہ ہو چکے ہیں، اور جو آپ نے پہلے بھی یاد ہے آپ کے ساتھ پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ اب ان کے اروناچل پردیش کی آپ ویسٹ میں سمجھ لیجئے، اور بنگلہ دیش کے نارتھ میں ایک پاکستان کے زمانے کی ایک ابینڈنڈ ایئر فیلڈ تھی، اس کو پراپر ایئر فیلڈ چائنا ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے مشکل حالات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ چین جس طرح سے اروناچل پردیش اور پھر تائیوان کے معاملے پر بھی چین کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2030 میں شاید کوئی اس قسم کا ماحول بن سکتا ہے کہ چین جنگ کی طرف جا سکتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے 2030 میں جا کے؟ کیونکہ چین اپنی تیاریاں تو کر رہا ہے، اپنی دفاعی تیاریاں۔ ہاں جی، لیکن سر اس میں خاص طور پہ اروناچل پردیش کے اروناچل پردیش کے حوالے سے جو چین نے وہاں پہ اپنی بیسز بنائی ہیں اور جس طرح سے وہاں پورا یہ ڈیفنس سسٹم اور یہ ساری چیزیں وہاں پہنچائی ہیں، اس صورتحال پہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ میں کوئی آؤٹ رائٹ ایک بڑی وار کی میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی جھڑپ یا کچھ ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ بھارت میں اتنا دم خم نہیں ہے جو 2 سال پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ ان سے واپس لے سکے۔ چائنا کی پالیسی بڑی اچھی ہے۔ آپ دیکھیے چائنا نے اپنے آپ کو اکنامیکلی اور اس کے بعد اب ملیٹریلی اتنا سٹرونگ کر لیا ہے، اب آئے دن اس کے نئے سے نئے وہ 61 ویپن ہے، یا ان کے جو ابھی انہوں نے سی سائٹ کے اوپر کیریئر کلرز اور سیٹلائٹ شوٹنگ ڈاؤن کی ٹیکنالوجی جو انہوں نے ایک کیپیبلٹی حاصل کی ہے، کہ جس طرح ہانگ کانگ بغیر ایک گولی چلائے ان کی گود میں واپس چلا گیا تھا، یہ تائیوان بھی آئے گا، کیونکہ اس جو اسٹریٹ اس سائٹ پہ ہے ان کی جو نیول ڈیولپمنٹ ہے اٹس امیزنگ، اس کے اوپر تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے۔ اور بھارت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نارتھ میں اقصی چین کے اوپر چائنا نہ صرف اروناچل پردیش کے اوپر اپنا جو ملٹری اس کی پریزنس ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے، اس کو وہ پورا ایسٹ ٹو اپنے وہاں سے لے کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر، یعنی آل along بھارت کے بارڈر، جس کو نیفا ایک زمانے میں بھی جنگ ہوئی تھی، اس پورے ایریے کے اوپر اس کو ملٹرائز کر رہا ہے۔ اچھا سر، میں فی الحال تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آؤٹ رائٹ جنگ ان کے یا بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہوگی، لیکن جیسے وہ 7 سسٹرز کو پروموٹ کرنا اس میں بنگلہ دیش بھی کر سکتا ہے، اور بنگلہ دیش کو اسٹرینتھ جو ہے نارتھ میں چائنا سے ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا سر، عام طور پہ پاکستان اور انڈیا میں جو مختلف کانفلکٹ رہتے ہیں اس میں پانی کا مسئلہ ہمیشہ سر فہرست رہتا ہے۔ اب بھی جس طرح سے دریائے چناب کے حوالے سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پہ انڈیا کے ساتھ احتجاج کیا جا رہا ہے، تو سر جس یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، اسی رپورٹ میں یہ پاکستانی موقف کی اقوام متحدہ نے تائید کی ہے کہ سندھ
तास मुआहदे पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से वो सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने से इंडिया को रोक सकता है? देखिए, हमारे पास ऑप्शन तो यही है कि हम क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है कि हम इसके ऊपर डिप्लोमेसी से इसके ऊपर प्रेशर डालें, यूनाइटेड नेशन के थ्रू डालें, जो दूसरे कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन में जिन्होंने माना है कि ये इंडिया जो है ये ज्यादती कर रहा है। जैसे अभी जनाब में आपने जिक्र किया कि पानी को एकदम बहाव बढ़ा दिया, फिर उसको कम कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमें इंटरनली भी इसका मैनेज करना चाहिए कि अगर कभी वो ये चीजें करता है तो या तो हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए कि अगर वो पानी कम करता है तो हम अपनी स्टोरेज बढ़ाएं। हमें भी अपना इनवाइट देखना पड़ेगा। इसका सिर्फ सोल्यूशन इनका डिप्लोमेटिक नहीं है, इसका सोल्यूशन हमें अंदर भी करना पड़ेगा, भले वो कालाबाग डैम हो, भले वो बादशाह डैम हो या कोई और डैम हो। इस पानी को रेगुलेट वो कर सकता है, तो हमें एटलीस्ट अपनी सॉइल के अंदर इसको रेगुलेट करने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर वो एक्सेस वाटर भेजता है तो क्या हमें कैन वी बिल्ड मोर कैनाल्स के वो हम उसको वहां पे निकाल सकें, इससे कि वो मैदानी इलाकों में वो जाके तबाही मचाए। बिल्कुल, इंटरनल सोर्स को बेहतर करना होगा, स्टोरेज बढ़ानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस मामले पर हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स की कीमत में कमी का सार्फिन को कितना फ़ायदा होगा। वेलकम बैक। हुकूमत बिजली सार्फिन और सोलर सार्फिन की आसानी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। ऐसे में स्मार्ट मीटर्स की कीमत जो है वो कम कर दी गई है। स्मार्ट मीटर्स किस तरह से काम करेंगे और इसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। अरशद अब्बासी, एनर्जी एंड पावर सेक्टर स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सबसे पहले तो ये स्मार्ट मीटर्स की जो कीमत कम की गई है, इसका क्या फ़ायदा होगा आवाम को, सबसे पहले तो इस पर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग स्पेशली इमरान याकूब बड़े ही टची इश्यूज को हमेशा उठाते हैं और बात करते हैं। बात यह है कि मीटर्स का कितना फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है ये मीटर्स का या हेल्पलाइन बनाने का उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा कि जब तक गवर्नमेंट पाकिस्तान एक क्लियर पॉलिसी नहीं देती सोलर सार्फिन के लिए। देखिए, ये सोलर सार्फिन है जिन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम किया। अब देखें ना, हमें कोई पाप प्लांट लगाने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तान में अनपढ़ से बंदे ने भी इतना रिस्पांस दिया है। इसलिए नेट मीटरिंग का जो रेट है था पहले, वो वही का वही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप मीटर्स की बात कर रही हैं, काश मैं आपको अभी लेटेस्ट एक वीडियो भेज सकता कि अब तो हाइब्रिड बैटरी आ गई है। मेरे ख्याल में 1-2 साल में लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बैटरी माशाल्लाह 15-15, 20-20 साल की लाइफ आ गई और ये मीटर से भी छुटकारा पा लेंगे। वजह क्या है? वजह ये है, सच बात ये है कि हमारा जो पावर सेक्टर है, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। देखिए, नए से नए पावर प्लांट अभी भी इनॉग्रेट हो रहे हैं, एनर्जी आ रही है, ये कहाँ जाएगी, कौन इसको लेगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन मेरे एक अल्फाज, मेरे मुंह में खाक, लेकिन पाकिस्तान का ये जो पावर सेक्टर पाकिस्तान को क्लैप्स ले डूबेगा। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें कि जी मीटर की प्राइस कम कर दी है, ये कर दी है, देखें ये काम ऐसे नहीं। अगर तो काम करना है तो आप काम करें स्मार्ट ग्रिड पे। स्मार्ट ग्रिड क्या है? स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट मीटर से लेके पूरी स्मार्ट एनर्जी, तरबेला से बिजली कितनी आ रही है, आपके घर तक कितनी जा रही है, कहाँ कोई चोरी कर रहा है, कहाँ चोरी नहीं कर रहा। 600 बिलियन का साल का अगर ये लॉस कम कर दे तो बात तो यहाँ बनती है। अच्छा, इस तरह की जो टोटके छोटे छोटे हैं, देखिए बात बड़ी सच है। मैं आपसे उस तरह ही बात करूं जिस तरह मेडिकल डॉक्टर बात कर रहा है। एज ए इंजीनियर करना भी यही चाहिए कि आपको प्रोफेशनल ओपिनियन देनी चाहिए, नो टिल्टेड टू एनी वर्ड। स्टेट बात ये है, लाइन लॉसेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या बनाई है? ये डिस्कोस को प्राइवेट कर रहे हैं, कौन सी जो पहले ही प्रॉफिट में जा रही हैं। काश करते टस्को को, पस्को को या सबको को, उन एरियाज को करते, लेकिन उस पे भी काम नहीं हुआ। अच्छा अब्बासी साहब, इसलिए मैं आपको बताऊं कि ठीक है। अब्बासी साहब, सर गुजारिश ये है कि आपने जो सोलर के हवाले से बात की, और हम तो ये समझते हैं कि आप वैसे ही पावर सेक्टर में एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, ये फरमाइएगा कि सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग की बजाय जो नेट बिलिंग की बात की जा रही है, ये नेट बिलिंग है क्या? ज़रा ये समझा दें कि इससे
سولر صارفین کو اور نیشنل گریڈ صارفین کو کیا اثر پڑے گا اس پہ؟ دن رات یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاور سیکٹر کو نفع بخش کیسے بنائیں. IMF کی جتنی انسٹرکشن سخت قسم کی قرضہ تو ان سے لیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو پروفیٹیبل بنائیں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گرڈ سے بجلی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ جتنی وائر ٹرانسفارمر اس کا کچھ رینٹ پارشلی ان پہ ڈال دیں گے، دیکھیں جی آپ استعمال کریں. بات تو بیسیکلی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ سولر صارفین وہ استعمال کرتے ہیں، دن کو بیچتے ہیں اور رات کو بجلی واپس کنزیوم کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو IPPs ہیں ان کی بجلی کتنے کی پڑ رہی ہے، ان کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیے عمران، ایک بات کبھی نہ کبھی ہسٹورین کوئی تاریخ دان لکھیں گے کہ جتنا ہمیں کول پاور پلانٹ اور LNG نے نقصان پہنچایا، آپ دیکھیں آج بھی ہمارے منسٹر پیٹرولیم کی تھی، دیکھیں جی کہ وہ ہم نے LNG ڈائیورٹ کر دی ہے. 2015 کی پالیسی پہ جو کول پاور پلانٹ لگے اور جو LNG پہ لگے، میرے الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے محترم پرائم منسٹر کے مختلف فورم پہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک دنیا میں کشکول بنا دیا. اس کے پر بات نہیں ہو رہی. میں ایک آپ کو بات بتا دوں، ابھی بھی 1320 بلین ان کو ادا کیے گئے. میں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے ایک آڈٹ ہونا چاہیے. دیکھیے آپ ادھر تو پیسے دے دیے آپ نے کیونکہ وہ بڑے انفلوئنشل ہیں، وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. آپ جو چھوٹا چھوٹا ایک بندہ جس کا 2 مرلے میں گھر ہے، 4 مرلے میں، یا وہ بندہ جس نے گاؤں میں لگایا ہوا ہے اپنا ٹیوب ویل چلانے کے لیے، آپ اس کے پر لوڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے IMF کے الفاظ ہیں کہ یہ ایلیٹ کیپچر ہے کہ بڑے سے جو بڑا بندہ ہے اس کو تو آپ نے نہیں پکڑنا، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے لوگ. لیکن سر جنہوں نے سولر لگائے ہوئے، سر گزارش یہ ہے جی پلیز عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے گریڈ پہ جب یہ سولر والے کریں گے تو ان سے کرایہ لیا جائے. لیکن سر یہ تو بیٹری کا ذکر آپ نے کیا کہ بیٹری سستی ہو گئی، تو اب آپ یہ دیکھیں گے، میری تو کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، جس تیزی سے لوگ اپنے آپ کو ویسے ہی یہ ڈسکو سے شفٹ کر رہے ہیں، بیٹریز لگا رہے ہیں، ان سے ویسے چھٹکارا پا رہے ہیں. یہ تو ایسے لگتا ہے ماہرین کے مطابق کہ شاید 2030 تک وابڈا والے یہ ڈسکوز والے آوازیں لگاتے ہو کہ آ جاؤ لے لو، بجلی لے لو، اور ان سے کوئی خریدار نہ ہو. ایون سر حکومت نے 200 ارب روپے کی بجلی سبسڈی کی بھی منظوری دے دی ہے، تو پھر یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں بجلی بھی سستی ہو جائے گی. اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. مجھے عمران کی یہ والی جو بات ہے، یہ میرے خیال میں آن دا لائٹ نوٹ میں یہ بھی کہوں گا، یہ شاید مسجدوں میں اعلان کرائیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ آج دیکھیں تیزی سے جب ڈیلی صبح اٹھتی ہے تو نئی سے نئی چیز سولر اور یہ انڈیپینڈنٹ سسٹم میں نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو بیٹریز ہیں اس کی پرائز کہاں ہوتی تھی 16 لاکھ 18 لاکھ، اب 2-3 لاکھ تک آ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 2024 اور 2025 میں کتنے لوگوں نے خودکشی کی بجلی کی بلز کی وجہ سے. یہ بھی ڈیٹا کمپائل کریں. لوگ سوچتے ہیں کہ جی چھوڑیں جی سب چیزیں بیچ دیتے ہیں، ہم پہلے سولر لگاتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا، اب ایک اور آ گئی کہ جو انورٹر ہے، میں اس ٹیکنالوجی میں ہم نہیں جا رہے، بالکل سمپلیفائڈ اور سمپل سے سمپل کر کے جا رہے ہیں. اب آپ جب یقین کریں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا. آپ صبح اٹھتے ہیں، جرمنی میں، چائنا میں نئی سے نئی چیز آ رہی ہے اور ایک ہی ان کا مشن ہے، اس سولر کو اتنا سستا بنائیں کہ ہر آدمی گرڈ سے آزاد ہو جائے. یہ کام ہو رہا ہے. سولر سیل کی ایفیشنسی بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. لیکن ابھی بھی ایک ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے PPIP. آپ ابھی بھی وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جی انویسٹمنٹ چاہیے جی ہمیں اس میں پاور سیکٹر میں. پاکستان میں اس قسم کے لطیفے چل رہے ہیں. سر انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی، تو یہ جو پاکستان اور روس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ریفائنری کی بھی اپگریڈیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ روس جو ہے یہاں پاکستان میں مزید بھی بہت کچھ کرنے جا رہا ہے. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے پاکستانی معیشت اور انرجی خاص طور پہ سیکٹر کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران میں اس میں کمنٹس کر دوں.
وہ کمنٹس یہ ہیں کہ جتنی ابھی ریسنٹلی میرا پیپر چھایا ہوا ہے اور بڑکلا وہ فیکٹ یہ ہے کہ جتنی پہلے ہم کر لیں کہ قطر سے جو گیس ہم لیتے تھے اس کی ہاف پرائز میں پاکستان میں LNG امریکہ سے آتی رہی ہے. اب یہ والا سوال کہ دوستیاں یہ کر رہے ہیں امریکہ سے اور امریکہ دیکھیں ابھی کتنا پریشرائز کر رہے ہیں انڈیا کو کہ آپ نے آئل ہم سے لینا ہے. تو میرے خیال میں وہ ریشن کا پہلے بھی جو آئل تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں امپیورٹی دیتی ہے کہ ہم نے ریفائنری کو اپ گریڈ کرنا ہے. اب پتہ نہیں یہ بات شاید کسی واشنگٹن کو تھوڑا سا کرنے کے لیے ہم ادھر جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں ریئلٹی میں پھر دوبارہ ریفائنری سے پوچھنا پڑے گا. ہاں اگر پیور پیٹرول منگواتے ہیں یا ڈیزل منگواتے ہیں اور بات ہے, لیکن کروڈ منگواتے ہیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں تقریباً 40 سے 50% فرنس آئل بنتا ہے. فرنس آئل تو پہلے IPP استعمال کرتے تھے, وہ تو ویسے بند پڑے فرنس آئل والی. تو اس لیے اس کے بھی میرے خیال میں اچھا نہیں کیا گیا. لیکن سر اگر یہ ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو سٹیل بل لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, سٹیل پلانٹ, اس سے بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں عمران ایکچولی اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کے پروگرام میں ایک بات کہہ دوں کہ سب سے بات ہے کہ اللہ کرے, دعا کریں کہ یہ یوکرین اور رشیا کی ڈیل ہو جائے تو میرے خیال میں ویسے ہی 30 سے 40% تیل کی قیمتیں کم ہو جائے گی. یہ تیل کی بھی, LPG کی اور LNG کی. میرے خیال میں یہ بات نزدیک ہے. اور ہم جیسے بندے جو یہاں بیٹھے ہیں جن کا کوئی بڑی پولیٹکس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن ایک لحاظ بات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب پہلے یہ ان سے پوچھیں کہ جو آئل ان سے لے رہے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے, کیا وہ کویت سے, UAE سے, جو سعودیہ سے لے رہے ہیں وہ ریٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلے پبلک تو یہ کریں, کیا انہوں نے اوپن بیڈنگ کرائی ہے, کسی نے ٹینڈر دیے ہیں یا کچھ اور دیے, یا ایسے ہی جیسے اس ملک میں یہ بھی لطیفے ہوئے ہیں کہ جی آذربائیجان سے LNG لا رہے ہیں جبکہ وہ بیچارہ لینڈ لاک کنٹری ہے. یہاں پہ ایک خیال رکھیے گا, میں پاکستان کے سارے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہماری جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا سرکاری جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو چیک کرانا بڑا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ صبح دوپہر شام جتنی جو پریس کانفرنسز ہیں, اس پریس کانفرنسز میں بڑی مس لیڈنگ ہوتی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ اپنی کریڈیبلٹی نہیں رکھ سکی. یعنی جیسے یہ آپ نے مجھے سوال کیا, گورنمنٹ بات کرتی ہے ہاں ہم کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہاں جی بڑا اچھا ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ہوم ورک ہوتا نہیں ہے, ایک کوئی کنٹینٹ نہ ہو تو یہی کام کر دیتے ہیں کہ جی آج جناب ہم یہ کر رہے ہیں. جیسے آج سے 2 ہفتے پہلے منسٹر پاور نے ایک کہا کہ دیکھیں جی ہم نے پاکستان میں 26 کال سینٹر بنا دیے اور اب کوئی کمپلینٹ ہی نہیں آئے گی. بھائی کمپلینٹیں تو آئیں گی, مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے اس بات کے لیے اتنا بڑا اچیومنٹ کر دیجیے, ہم نے دیکھیں کمپلینٹ سینٹر بنا دیے. دیکھیے اس طرح کی باتیں مجھے آپ کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. عمران آپ بھی میڈیا میں, آپ کو پتہ ہوتا کیا ہے, عوام بیچارے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی اس میں ہماری کوئی بہتری آئے گی. سر اسی لیے سچ سامنے لانے کے لیے تو آپ کو زحمت دیتے ہیں, اسی لیے تو سر آپ کو بار بار بلاتے ہیں. نہیں دیکھیے یہ سچ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہے کہ جیسے ارتھمیٹک ہے, یعنی 2 + 2 4 ہے. اس کو دنیا کا کوئی مذہب کوئی اس کو چینج نہیں کر سکا. یہ وہ حقائق ہیں. جس طرح میڈیکل پرسکرپشن لکھتا ہے بندہ, بھائی آپ کا بلڈ پریشر یہ ہے, آپ کا BP آپ کا بلڈ کا یہ ہے, یہ فیکٹس ہیں, اس طرح لوگوں کو بتائیں تاکہ میں یہاں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جب کوئی بات کریں تو لوگوں کہیں کہ ہاں ہماری گورنمنٹ ہماری بہتری کے لیے واقعی ہی کوئی کام کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں گزشتہ 6 ماہ میں یا 2 سال میں کون سا ایسا کام ہوا ہے جس پہ آپ بھی شش کر اٹھائیں, آپ بھی کہیں یار ارشد بازی تم جھوٹ بول رہے تھے, دیکھو یار اقدامات کرنا اور ان اقدامات کو عملی صورت دینا یہ بڑا کام ہے. بہت شکریہ آپ کا. ارشد عباسی انرجی اینڈ پاور سیکٹر اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے میں بتا رہے تھے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان اور روس کے درمیان جو معاملات طے پائے ہیں تیل کے حوالے سے یا اسٹیل مل لگنے کے حوالے سے, اس کا پاکستان کو آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.